अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे आज के लेक्चर का मौजू है बाग़ व बहार की दास्तानवी खसूसियात। अज़ीज़ तलबा, बाग़ व बहार की दास्तानवी खसूसियात पर बात करने से पहले लाजिम बनता है कि हम सिन्फ़ दास्तान की खसूसियात पर एक ताइराना नज़र डालें ताकि हमें बाग़ व बहार की दास्तानवी खसूसियात को समझने में आसानी हो। दास्तान अफ़सानवी अदब की क़दीम तरीन सिन्फ़ है। 20वीं सदी के अवाइल तक ये सिन्फ़ अवाम व ख़वास में बहुत मकबूल रही है। जिस तरह 18वीं और 19वीं सदी में ग़ज़ल के अलावा मसनवी, क़सीदा और मरसिया को उरूज हासिल था, अफ़सानवी नस्र में दास्तान भी अहम तरीन सिन्फ़ समझी जाती थी। क़िस्से महर अफ़रोज़ व दिलबर, नौ तर्ज़ मुरस्सा, अजाइबुल क़िसस, फ़साने अजाइब, बोस्तान ख़याल और दास्तान अमीर हमज़ा को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी। और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तानों मसलन बाग़ व बहार, आराइश महफ़िल, मज़हब इश्क़ वग़ैरह ने उर्दू के दास्तानवी अदब में इज़ाफ़ा किया। दास्तान की रिवायत उन छोटी छोटी हिकायतों और रिवायतों से जुड़ी हुई है जिनका जन्म इंसानी तहज़ीब के साथ हुआ। इंसान की ये फ़ितरी ख्वाहिश और मुआशरती ज़रूरत होती है कि वो दुनिया के आलाम व मसाइब से दूर किसी फ़िरदौस में रहकर तमाम शादमानियों को अपने दामन में समेट ले और फ़ुर्सत के लम्हात में दिलो दमाग की राहत के लिए कोई ज़रिया पैदा करे। दास्तान उसके लिए तफरीह और दिल बहलाने का ज़रिया बन गई। गालिब ने एक दीबाचा में लिखा है, इक़्तिबास शुरू। दास्तान तराज़ी मुंजमिला फ़नून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए एक अच्छा फ़न है। इक़्तिबास ख़त्म। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का कहना है, इक़्तिबास शुरू। दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी बरकम सूरत है। इक़्तिबास ख़त्म। दास्तान और दास्तान गो की कामयाबी इसी में थी कि वो सामाईन की दिलचस्पी और तवज्जो को कायम रखे। वो दास्तान में ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात को शामिल करता था जो सामाईन के आलम ख़याल में भी न आए हों। क़िस्सा में हुस्न व इश्क़ की खुशनुमाइयों, खैर व शर की लड़ाइयों और माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर को शामिल करके हैरत व इस्तेजाब की फ़ज़ा पैदा करके पेश करने का नाम दास्तान है। अब दास्तान के मौज़ूआत क्या हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। दास्तान के मौज़ूआत महदूद होते हैं। पूरी दास्तान का इन्हिसार एक शहज़ादे और शहज़ादी के मुआशक़े पर होता है, लेकिन इन्हीं दो किरदारों के सहारे दास्तान गो बेशुमार मज़ामीन पैदा कर लेता है, यहाँ तक कि हर सुनने वाले के मज़ाक़ व दिलचस्पी का सामान एक ही दास्तान में फ़राहम हो जाता है। दास्तानों के मरकज़ी किरदार शाही निज़ाम के अफ़राद की नुमाइंदगी करते हैं। दास्तानों का हीरो हमेशा कोई शहज़ादा होता है जिससे वाबस्ता एक बड़ी सल्तनत और एक बड़ी फ़ौज होती है। पूरी कहानी इसी के गिर्द तवाफ़ करती है। दास्तानों में खैर व शर की जंग के पस मंज़र में अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। बावजूद इसके कि दास्तानों के शहज़ादे इश्क़ में मुब्तला होते हैं, रक़्स व सरूद की महफ़िलों में बदमस्त व सरशार रहते हैं, लेकिन दास्तान गो अच्छाई को बुराई पर गालिब करने के लिए अपने हीरो को आला अखलाकी अक़दार का नमूना दिखाता है। दास्तानों में अपने अहद की झलकियाँ भी लाशऊरी तौर पर शामिल हो जाती हैं। ज़माने की मुआशरत की अक्कासी भी दास्तानों में होती है। हुस्न व इश्क़ की इन ख़याली दास्तानों को बिलाशुबा गुज़श्ता सदियों की तहज़ीबी तारीख़ भी कहा जा सकता है। अब हम दास्तान के अनासिर तरकीबी पर बात करेंगे। दास्तान के अनासिर तरकीबी में पहला उन्सर तवालत है। दास्तान के फ़न का बुनियादी उन्सर
اس کی طوالت ہے اور داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کی افراط تھی، غم روزگار سے بے نیاز تھے، فکر آخرت سے آزاد تھے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وقت گزارنے کے لیے رقص و سرود کے علاوہ سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ داستان سننا ہو سکتا تھا، جس کے سننے سے دونوں کا مزہ بیک وقت حاصل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے داستان گو ایک کہانی میں بہت سی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ہر کہانی بنیادی قصہ کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ بات میں سے بات اس طرح پیدا کی جاتی تھی کہ سننے والے کو بے ربطی کا احساس نہیں ہوتا۔ داستان کا دوسرا عنصر پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ کی دو اقسام ہیں، سادہ اور پیچیدہ۔ سادہ پلاٹ کا مطلب ہے کہ کہانی سیدھے سادے انداز میں بیان کر دی جائے، یعنی کہانی کی ابتدا ہو، ایک درمیان ہو اور پھر اختتام۔ لیکن پیچیدہ پلاٹ میں ابتدا اور اختتام تو ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ طوالت، بے ربطی اور پیچیدگی کی موجودگی میں داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلاٹ ہوگا عجیب سی بات لگتی ہے۔ بیشتر داستانوں کا پلاٹ پیچیدہ ہوتا ہے۔ داستان گو ایک خاص طے شدہ آغاز و انجام کو سوچ کر داستان شروع کر دیتا ہے، لیکن درمیان میں قصے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور داستان ایک وسیع دائرے میں پھیل جاتی ہے۔ ایک کہانی میں کبھی کبھی سینکڑوں کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں اور ہر کہانی کا تعلق داستان کی بنیادی کہانی سے ہوتا ہے۔ داستان کا ایک اور عنصر کردار نگاری ہوتا ہے۔ ہر قصے کی بنیاد کرداروں پر ہوتی ہے۔ کرداروں کے ہی ارد گرد کہانی بنائی جاتی ہے۔ کردار ہی قصہ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کرداروں ہی کے سبب قصہ میں نشیب و فراز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن داستانوں کے کردار ناول اور افسانے کے کرداروں کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں۔ داستانوں کی کردار نگاری اس لیے دوسری افسانوی اصناف کی کردار نگاری سے مختلف ہے کہ اس کے کردار سبھی داستانوں میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ داستانوں کے کرداروں کو دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوسرے شر پسند کردار جو جنگ و جدال میں مصروف رہتے ہیں۔ سبھی داستانوں میں خیر و شر کے بیچ جنگ ہوتی ہے، اسی لیے کچھ کردار اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے۔ داستان کے کرداروں میں انسانی فطرت کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ ابتدا تا آخر یکسانیت رہتی ہے۔ پروفیسر گیان چند جین داستانوں میں کردار نگاری کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ عام طور پر داستان کے کرداروں میں کوئی ایک رنگ بہت تیز اور شوخی بھرا ہوتا ہے۔ اگلے مصنف کئی رنگوں کے خوشگوار اور موزوں امتزاج سے تصویر تیار نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مختلف کردار ایک دوسرے کی صدائے بازگشت معلوم ہوتے ہیں۔ کردار نگاری کا محض ایک اصول ہے، مثالیت۔ دو فریق ہیں، ایک وہ ہیں جو خوبیوں کی پوٹ ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بدی کا مجسمہ ہیں۔ اقتباس ختم۔ داستان کا ایک اور عنصر مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں۔ داستان کی دنیا عام دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے۔ یہاں دیو، جن اور پریاں ہوتی ہے۔ یہاں نجومی، جیوتشی اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ طلسمات کا جال بچھا ہوتا ہے۔ داستان کو دلچسپ اور اس میں حیرت انگیز فضا پیدا کرنے کے لیے مافوق الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ داستان میں مافوق الفطرت عناصر کی شمولیت ہی دلچسپی کو بڑھاتی ہے۔ عام زندگی کے واقعات کو سننے سے سامعین محظوظ نہیں ہوتے، وہ ناقابل یقین حادثات اور غیر فطری واقعات کی داستان گو سے توقع رکھتے ہیں۔
اجنبی مخلوق کے بارے میں بیان کر کے سامعین کا اشتیاق بڑھایا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے داستان گوئی کے فن کا ذکر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، اقتباس شروع: داستانوں میں مافوق العادت چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں پہلے لوگوں کو یقین تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خدا نے اس دنیا اور اس دنیا کے باشندوں کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی پیدا کی ہے، اور اس دوسری دنیا میں ایسی ہستیاں بستی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتیں، لیکن جو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی بھی کر سکتی ہیں۔ اس دنیا کا ایک نام کوہ قاف ہے، جہاں پر پریاں بستی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسری دنیا اور اس کے باشندے سامعین یا قارئین کے مادے تجسس کو بھڑکاتے اور ان کے تخیل پر تازیانہ کا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ داستان میں رنگینی، پیچیدگی، بوقلمونی، دلچسپی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ داستان کا ایک اور اہم جز منظر نگاری ہے۔ ایک اچھے فن پارے کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی عہد کا عکاس معلوم ہو۔ داستان کی فضا یا داستان کے مناظر، اگرچہ داستان گو اپنی قوت متخیلہ سے تراشتا ہے، تاہم وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اس کے مشاہدے اور مطالعے کے سبب اس کے لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ داستان گو ایک اجنبی نامعلوم دنیا کا قصہ پیش کرتا ہے، انتہائی مبالغے سے کام لیتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ سامعین کو حقیقی معلوم ہو۔ داستان کی دنیا کو حقیقی دنیا ظاہر کرنے کے لیے داستان گو اپنے اور داستان کے عہد میں دوری پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نہ اپنے زمانے کے افراد کو داستان کے کردار بناتا ہے اور نہ اپنے قرب و جوار میں آباد جانے پہچانے شہروں کو داستان میں شامل کرتا ہے۔ اپنے سامنے کی چیزیں بیان کرنے سے داستان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ داستان میں موجود زندگی اگرچہ داستان گو کے عہد کی زندگی ہوتی ہے، لیکن داستان گو انداز بیان سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے صدیوں پہلے کا کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ داستان کی طوالت کا انحصار ہی مرقع اور منظر نگاری میں مہارت رکھنے پر ہے۔ مناظر کی تصویر کشی کی جس قدر عمدہ مثالیں داستانوں میں ملیں گی، شاید ہی کسی اور صنف میں نظر آئیں۔ غیر ممالک کا ذکر کر کے داستان گو اپنے عہد کے تہذیبی مرقع اور منظر انتہائی فنکارہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ داستان کا ایک اور عنصر اسلوب ہوتا ہے۔ یوں تو داستان سننے سنانے کا فن ہے اور صدیوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس زبانی بیان کا انداز بھی عام گفتگو سے مختلف ہوتا تھا۔ اسی لیے جب تحریر کا فن آیا اور داستانیں لکھی جانے لگی تو ان کا انداز بھی عام تحریر سے مختلف رہا۔ دراصل داستانوں میں ایک ہی سے واقعات ہونے کے سبب اسے اس قدر دلچسپ اور پر اثر بنانا ضروری ہے کہ سامعین یا قارئین کی طبیعت تکرار کی وجہ سے مقدر نہ ہو۔ ہر داستان گو کو زبان و بیان پر قدرت اور لفظوں کی نشست و برخاست کا سلیقہ آنا ضروری تھا۔ پروفیسر کلیم الدین احمد اس سلسلے میں یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع: سچ تو یہ ہے کہ ایک لمبی داستان میں اس قسم کی تکرار سے بچنا مشکل ہے، اور داستان گو اس کی کوشش ضرور کرتے تھے کہ الفاظ کے رد و بدل سے تکرار کی پردہ پوشی کی جائے۔ الفاظ سے داستان گو خاص دلچسپی رکھتے تھے، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا وہ لطافت زبان، فصاحت بیان اور اسی قسم کے محاسن کو اپنی انشاء میں شامل کرانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ ذریعہ اظہار ہیں اور دلچسپ واقعہ بھی بے لطف معلوم ہو سکتا ہے اگر اسے اچھے خوبصورت لفظوں میں بیان نہ کیا جائے۔ اقتباس ختم۔ عموماً داستانوں میں دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، ایک پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان
اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ اول الذکر کی مثال کے لیے نو طرز مرصع اور فسانۂ عجائب کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کے لیے قصہ مہر افروز و دلبر اور باغ و بہار کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم ان حقائق کے پس منظر میں میر امن کی شہرۂ آفاق داستان باغ و بہار کا جائزہ لیں، تاکہ ہم اس کی داستانوی خصوصیات کو روشنی میں لا سکیں۔ باغ و بہار کو لکھے ہوئے تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہر دور میں بلکہ آج تک مسلسل یہ کتاب شامل نصاب رہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زندہ کتاب کہلانے کی حقدار ہے۔ دراصل باغ و بہار کی اہمیت صرف داستان یا دلچسپ کہانی اور اس کے موضوع کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ میر امن نے اسلوب، طرز تحریر اور زبان و بیان کی وجہ سے اس وقت کی مروجہ نثر سے ہٹ کر ایک عام فہم اور سادہ و سلیس اور بامحاورہ نثر کی طرح ڈالی۔ یہ وہی زبان ہے جو دلی میں ایک عرصہ سے بولی جا رہی تھی۔ آگے چل کر ماسٹر رام چندر، مرزا غالب اور سر سید وغیرہ کی کوششوں سے اردو ادب میں اسی طرز تحریر کو جگہ ملنے والی تھی، لہٰذا باغ و بہار کو ایک رہنما کی حیثیت مل گئی، اور یہی وجہ ہے کہ باغ و بہار کو جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ کہا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اگر میر امن کو اپنی زباندانی پر فخر ہو تو بجا ہے، کیونکہ وہ دلی کے روڑے یعنی دلی والے تھے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں میر امن یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع: جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڑا ہو کر رہا، اور 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزریں، اور اس نے دربار امراؤں کے اور میلے ٹھیلے، عرس چھڑیاں، سیر تماشا اور کوچہ گردی اس شہر کی مدت تک کی ہوگی، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا، اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے۔ اقتباس ختم۔ میر امن نے باغ و بہار کو اپنی زبان میں تو لکھا ہے، مگر اس کا قصہ اور کردار ان کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ میر محمد عطا حسین خان تحسین کی کتاب نو طرز مرصع سے لیے گئے ہیں، جو کہ خود فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ تحسین نے نو طرز مرصع کو مقفع اور مسجع عبارت آرائی سے مزین کر کے مشکل زبان میں پیش کیا ہے، جبکہ میر امن نے اسی کو عام فہم اور آسان زبان کا جامہ پہنا کر منظر نگاری یا تصویر کشی میں کہیں کہیں اضافہ کر کے جاندار بنا دیا ہے۔ آئیے ہم اس داستان کے پلاٹ پر بات کریں۔ داستان کا آغاز آزاد بخت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر سلطنت کے امور سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر دانا وزیر کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے اور بقیہ اوقات عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے، اور رات کو خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کو معمول بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں وہاں چاروں درویشوں کو اس نے عالم استغراق میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی سرگزشت سناتے ہیں۔ آزاد بخت دور ہی سے ان کی سرگزشت سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ یہ تمام عشق کے مارے ہیں۔ ان میں پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا، دوسرا درویش فارس کا شہزادہ، تیسرا درویش عجم کا شہزادہ، اور چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے۔ یہ چاروں جنگلوں، بیابانوں، وادیوں، شہروں اور ملکوں کی خاک چھانتے، دریاؤں کو عبور کرتے، دیووں اور جنوں سے کہیں نپٹتے اور کہیں مدد حاصل کرتے، مختلف حادثات سے گزرتے، گرتے، پڑتے، اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس قبرستان میں اتفاق سے جمع ہو گئے۔
ان کی کہانی انجام کو پہنچی ہی تھی کہ آزاد بخت کو خبر دی جاتی ہے کہ حضور والا کے لڑکا پیدا ہوا، نام بختیار رکھا گیا۔ جنوں کے بادشاہ ملک شہپال کو یہ خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے، چنانچہ بختیار کو گاہے بگاہے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ بچے کے اس طرح اچانک کبھی کبھی غائب ہو جانے سے آزاد بخت اور رعایا پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک دن ملک شہپال آزاد بخت اور چاروں درویشوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ان کی پریشانی سننے کے بعد طاقتور جنوں کو ان کے مقصود کو ڈھونڈ نکالنے پر مامور کرتا ہے۔ اس طرح سب کے مل جانے پر پہلے درویش خواجہ زادہ یمن کی دمشق کی شہزادی سے شادی کرا دیتا ہے، دوسرے درویش فارس کے شہزادے کا نکاح بصرہ کی شہزادی سے، اور تیسرے درویش عجم کے بادشاہ زادے کو فرنگ کی ملکہ سے بیاہ دیتا ہے، جبکہ چوتھے درویش چین کے شہزادے کی شادی پیر مرد عجمی کی بیٹی سے اور خود اپنی بیٹی روشن اختر کا نکاح آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کر دیتا ہے۔ تمام لوگوں کی بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزر جاتی ہے۔ پلاٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو باغ و بہار میں ہمیں 4 الگ الگ قصے نظر آتے ہیں۔ یہ قصے 4 درویشوں کے ہیں جو سوئے اتفاق ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ ان 4 قصوں کے ساتھ اگر بادشاہ آزاد بخت کا قصہ بھی شامل کر دیا جائے تو 5 قصے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس داستان میں پلاٹ کی وحدت کا ایک جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ 5ویں قصے کے ذریعے ابتدا اور انتہا میں ان 4 قصوں کو ملا دیا گیا ہے۔ گو کہ باغ و بہار کے پلاٹ میں وحدت نہیں ہے، لیکن بنظر غائر اگر جائزہ لیا جائے تو یہ قصے پوری طرح ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہیں۔ چاروں درویشوں کا مقصد حیات عشق میں کامیابی اور وصل محبوب ہے۔ چاروں درویشوں اور آزاد بخت کے قصے بھی اپنے اندر ضمنی قصے رکھتے ہیں۔ ان ضمنی قصوں میں خواجہ سگ پرست کا قصہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں پلاٹ بھی ہے اور کردار نگاری بھی، اور یہ قصہ داستان کے اجزائے ترکیبی کے نقطہ نظر سے بھی اپنی جگہ مکمل ہے۔ اس طرح داستانوں کے روایتی قصہ در قصہ پلاٹ سے باغ و بہار کا پلاٹ ذرا ہٹ کر اور انفرادیت لیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین اس سلسلے میں یوں رقم تراز ہیں۔ اقتباس شروع۔ اس کے بنیادی پلاٹ میں بھی دوسری داستانوں کی نسبت ایک ندرت ہے۔ ابتدا ضرور روایتی ڈنگ پر ہے کہ ایک بادشاہ کے اولاد نہ ہوتی تھی، لیکن یہاں فرزند قصے کے شروع میں نہیں آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ شہزادہ قصے کا ہیرو نہیں۔ بادشاہ کو اتفاقیہ 4 فقیر مل جاتے ہیں۔ بادشاہ کا صاحب اولاد ہونے میں ان کی دوا یا دعا کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اقتباس ختم۔ اب اس داستان کی کردار نگاری پر بات کریں۔ باغ و بہار کے کردار دیگر داستانوں کے کرداروں کی طرح جاگیردارانہ اخلاق و عادات کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کہ عیش و عشرت اور عشق و عاشقی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ زندگی کے مسائل سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ عشق میں کامیابی اور وصال نصیب ہونا ہی ہے۔ بالآخر اسے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ باغ و بہار کا مرکزی کردار آزاد بخت ہے۔ اس کے علاوہ اہم کرداروں میں 4 درویش، دمشق و بصرہ کی شہزادیاں، فرنگ کی ملکہ، پیر مرد عجمی کی بیٹی، خواجہ سگ پرست، بہزاد خاں، مبارک، بختیار اور جنوں کے 2 بادشاہ ملک شہپال اور ملک صادق کے علاوہ شہپال کی بیٹی روشن اختر شامل ہے۔ کردار نگاری میں میر امن چند خامیوں کے باوجود کامیاب ہے۔ درویشوں کے کردار میں بلا کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ چاروں جذبہ عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ چاروں کی سابقہ زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے۔ مصائب و مسائل چاروں کو گھیرتے ہیں اور چاروں ہی تنگ آ کر جان دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
بادشاہ آزاد بخت بھی داستانوں کا روایتی بادشاہ ہے۔ اولاد نہ ہونا اور ترک دنیا کا خیال داستانوں کا پامال موضوع ہے۔ خود سے کوئی راستہ نکالنا اس بادشاہ کے بس کی بات نہیں۔ عقل مند وزیر کے مشورے پر ترک دنیا سے باز آ جاتا ہے۔ درویشوں کے کہنے پر ملک شہپال کو خط لکھتا ہے۔ قصے کے اہم کردار خواجہ سگ پرست اور اس کے بھائی ہیں۔ یہ کردار بڑی حد تک انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ خواجہ سگ پرست کی سادگی اور نیکی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ دوسری جانب اس کے بھائی برادران یوسف کو بھی مات دیتے ہیں۔ نسوانی کرداروں میں دمشق کی شہزادی کے عادات و اطوار شاہانہ نوعیت کے ہیں۔ بصرے کی شہزادی اپنی فہم اور ذکاوت کی بنا پر قاری کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن سب سے اہم کردار وزیر زادی کا ہے۔ باغ و بہار کے سبھی کرداروں میں یہ کردار نہ صرف ذہانت و عقل مندی بلکہ قوت ارادی اور جذبہ عمل کی بدولت بادشاہ آزاد بخت کے قصے کو نیا موڑ دیتا ہے۔ اس کردار کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کردار کو کہیں بھی مافوق الفطرت عناصر کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے۔ وزیر زادی نے جو کچھ حاصل کیا اس میں صرف اس کی اپنی محنت، ہمت اور لگن شامل ہے۔ آئیے باغ و بہار کے اسلوب پر چند باتیں کرتے ہیں۔ باغ و بہار کی نثر اور اس وقت کی دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ کسی اور کتاب میں وہ حسن، جان اور کیفیت نہیں جو باغ و بہار میں ہے۔ دراصل میر امن کی نثر کی خوبیاں ہیں جنہیں واضح کرنا ضروری ہے۔ یہی چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ خوبیاں یوں ہیں۔ پہلا، انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ روزمرہ اور بول چال کی زبان سے قریب رہے۔ اس کے لیے انہوں نے تکرار الفاظ سے کام لیا ہے۔ مثلاً کچھ پیس پاس رہے تھے، کپڑے وپڑے پھینک پھانک دیے، ننگا منگا فقیر بن کر بھون بھان کر کھا لیے وغیرہ۔ دوسرا نکتہ، مرادف الفاظ کا بھی خوب استعمال کیا ہے، جیسے آدمیوں کے ساتھ سنگت سے، راہ باٹ میں اگر بھینٹ ملاقات ہو جاتی، راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے۔ تیسرا نکتہ، کئی الفاظ ایک ساتھ لاتے ہیں جن کا مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نوکر چاکر خدمت گار، ہیلے ڈھیلت خاصا بردار، ثابت خانی سب چھو کر کنارے لگے۔ اور ایک طرف آتش بازی پھلجڑی، انار، داؤدی، بھنچپا، مروارید، مہتابی، ہوائی، چرخی، ہتھ پھول، جاہی جوہی، پٹاخے، ستارے چھٹتے تھے وغیرہ۔ چوتھا نکتہ، میر امن نے عمدن قافیہ بندی نہیں کی ہے۔ ہاں، قافیہ بند ٹکڑے عبارتوں میں موجود ہیں، البتہ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ قافیہ بندی کا ہنر دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ سہل ممتنع کا رنگ ہی غالب ہے۔ مثال کے طور پر مکھڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا، منتظر تھا کہ کب شام ہو جو میرا مطلب تمام ہو۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ قافیہ بندی گراں نہیں گزرتی۔ پانچواں نکتہ، میرات النظیر، تضاد اور تجنیز جیسی لفظی صنعتیں بھی باغ و بہار میں خوب دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا، غصے کی آگ میں پھک رہی ہوں، آخر جل جل کر بھوبھل ہو جاؤں گی وغیرہ۔ چھٹا نکتہ، مانوس عربی و فارسی الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، حتی الامکان غیر مانوس الفاظ سے اجتناب کیا ہے۔ ہندی الفاظ کو بھی خوب جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر گھپت، ویاکل، دھبدھے، بھیدو، سانج، سندیسا اور آتما وغیرہ۔
آئیے باغ و بہار کے تہذیبی عناصر پر کچھ باتیں کریں۔ طرز معاشرت کی مرقع نگاری اردو داستانوں کی خصوصیت رہی ہے۔ باغ و بہار میں بھی میر امن نے تمام تر جزیات کے ساتھ اپنے دور کی معاشرت کی تصویریں پیش کی ہیں۔ کرداروں کا تعلق دمشق و بصرہ سے ہے، لیکن طرز بود و باش خالصتاً ہندوستانی ہے۔ ہند ایرانی تہذیب کے واضح نقوش ہمیں اس داستان کے تہذیبی منظرنامے پر نظر آتے ہیں۔ لباس، طعام و قیام، عقائد و توہمات، رسم و رواج اور تقریبات کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ذائچہ تیار کرنا، وقت رخصت امام ضامن باندھنا، مشکلات کے حل کے لیے مجذوب، درویش اور نجومی سے مدد لینا، ان سب کا تعلق ایران و بصرہ کی تہذیب سے زیادہ ہندوستانی تہذیب سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس پورے لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے باغ و بہار کی داستانوی خصوصیات سے کما حقوق واقفیت حاصل کر لی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔